حضرت शेख अली इब्न हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। जो कहानियां पेश की जाएंगी या अभी जो कहानी आपने सुनी है, इन कहानियों में कोई ऐसा दमखम तो नहीं है कि बहुत ज्यादा जवाब के लिए गौर व फिक्र करना पड़े, लेकिन फिर भी हम इन कहानियों को इसलिए मुंतखब कर रहे हैं कि ये कहानियां खूब वायरल हैं और लोगों में बहुत ज्यादा पहुंची हुई हैं, लोग इन्हें बहुत सुनते हैं। तो इन कहानियों के जरिए जो सही बात हमारी है, जो सच्ची बात है और जो मुस्बत चीज है वो पहुंचे और लोग समझें कि भाई जो हम सुन रहे हैं उसमें क्या बात है और कुरान और सुन्नत में क्या बात है। तो इस हवाले से अर्ज है, अभी इन्होंने जो चांद के बारे में कहा कि भाई वो इजाजत लेने आया है कि 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फालिकुल इस्बाही व जअल अल-लैल सकनन वश-शम्स वल-क़मर हुस्बानन ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि अल्लाह तबारक व तआला सफेदे सुबह को नमूदार करने वाला है, या यूं तर्जुमा कर सकते हैं कि सुबह को फाड़ निकालने वाला है, और उसने रात को आराम और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया। ये सब जबरदस्त गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाजा है, ये उसकी तकदीर है। अब अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, ऐ यजरियानी बिहिसाबिन मुकन्ननिन मुक़द्दरिन ला यतग़य्यरु व ला यस्तरिब, यानी दोनों सूरज और चांद एक मुकर्रर और तयशुदा हिसाब के मुताबिक गर्दिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, चक्कर कर रहे हैं। इसमें कोई तब्दीली और कोई खलल वाक़े नहीं होता। तकरीबन यही तफसीर आपने सूरह रहमान आयत नंबर 5 की तफसीर में भी की हुई है। इसके मुकाबले में आपने अभी सुना मुशरिकाना तबीयत का एक बंदा ये कह रहा है कि चांद गौसे पाक की इजाजत से निकलता है। इजाजत लेने आया है कि 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। अल्लाह का ऐलान है कि पूरा सिस्टम तयशुदा है। कहा कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, पूरा सिस्टम तयशुदा है, अल्लाह का ऐलान है। मगर एक बातिल का नुमाइंदा कह रहा है कि इस तयशुदा सिस्टम में भी किसी गौस को, किसी बुजुर्ग को दखल हासिल है, तसर्रुफ है। अल्लाह का इरशाद है, वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्री अला लहुल खल्क़ वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि सूरज, चांद, सितारे सब अल्लाह ने पैदा किए, सब उसके हुक्म के ताबेदार हैं, यानी तमाम चीजें उसी के हुक्म के मुताबिक चल रही हैं। उसी का काम है पैदा करना, अला लहुल खल्क़ वल अम्रु, और हुक्म करना, यानी पैदाइश भी अल्लाह की है और अम्र भी अल्लाह का है, खल्क भी अल्लाह का है, तदबीर भी अल्लाह की है, हुक्म भी उसी का चल रहा है। फरमाया तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, के सारे जहानों का रब अल्लाह बड़ी बरकत वाला है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, हम उन मुफस्सिरीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको अहले बातिल भी तस्लीम करते हैं या जिनके हवाले वो देते हैं। कहते हैं कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र की तफसीर करते हुए अल्लामा आलूसी कि हर चीज की तख्लीक और उसकी तदबीर अल्लाह के इरादा और चाहत के मुताबिक होती है। यानी किसी भी चीज की पैदाइश अल्लाह के इरादे के मुताबिक होती है, उसकी चाहत के मुताबिक होती है, और उसकी तदबीर भी उसके इरादे के मुताबिक होती है, उसकी चाहत के मुताबिक होती है। मगर चांद यहां पर किसी गौस, किसी बुजुर्ग की इजाजत लेने आ रहा है कि 29 को निकलना है या 30 को निकलना है। ये हाल है
ویڈیو ایک بار ذرا اور چلائیں. حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا. تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا. میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے, کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے, کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا, وہ کوئی انسان نہیں تھا. وہ کون تھا؟ وہ عید کا چاند تھا. اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا, حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو. اب آخر میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے, عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر حين غربت الشمس تدری این تذهب قلت اللہ ورسولہ اعلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, حين غربت الشمس, سورج غروب ہو رہا تھا, تدری این تذهب, تمہیں پتا ہے کہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها, کہا کہ وہ جا رہا ہے کہ سجدہ کرے عرش کے نیچے اور اجازت لے تو اسے اجازت دی جائے. ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها, اور پھر ایسا ہوگا کہ وہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. وتستأذن فلا يؤذن لها, اور اجازت طلب کرے گا سورج مگر اجازت نہیں ملے گی. یقال لها ارجع من حيث جئت, کہا اسے کہا جائے گا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی جاؤ. فتطلع من مغربها, تو سورج مشرق کے بجائے پھر مغربی سے طلوع ہوگا. فذلك قوله تعالی, تو یہ اللہ کا فرمان ہے, والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, کہ سورج اپنے مستقر کے لیے چلتا ہے, یہ عزیز و علیم کا اندازہ ہے. یہ میں نے سرسری جو ہے روایت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں بات کیا ہے؟ یہ کتاب بدء الخلق باب صفت الشمس والقمر بحسبان, یہ روایت ہے. اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورج نکلنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے. سورج نکلنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور سورج دونوں کو اللہ کی طرف سے متعین ہدایت ہے. سورج اور چاند دونوں کو اللہ کی طرف سے متعین ہدایت ہے, جیسا کہ جو باب اس کا باندھا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. مگر مشرک طبیعت کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کے مقابلے میں کہ سورج اللہ سے اجازت لے رہا نکلنے کے لیے, ایک بار اجازت نہیں ملے گی اس کو تو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. یہاں پر اس کے مقابلے میں یہ مشرکانہ طبیعت کا بندہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ چاند کسی بزرگ کسی غوث سے اجازت لیتا ہے کہ بھئی 29 کو نکلنا ہے یا 30 کو نکلنا ہے. حد ہے بھائی. اور اگر اس میں آپ کرامت کو بہانہ بناتے ہیں تو بھائی اگر ایسے ہی کرامت کے نام سے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے تب تو ہر چیز ثابت کر لیجئے. کرامت کے مسئلے میں 2-3 باتیں یاد رکھیں. ایک تو ثبوت ہونا چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی کا معجزہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہوگا, قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوگا, مستند طریقے سے ثابت ہوگا تو تسلیم کیا جائے گا. یہاں کرامت کے نام پہ کچھ بھی بیان ہو رہا ہے. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ کرامتیں جو ہوتی ہیں اکثر بیشتر افراد تک محدود ہوتی ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آتی, ان کا بیان عموماً نہیں ہوتا. لیکن معجزات جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد جو ہے انبیاء کی تصدیق کرانی ہوتی ہے, حجت قائم کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی کرامت اس وقت تسلیم کی جائے گی جب کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کتاب و سنت سے معمولی درجے میں بھی مخالف ہے اور سلف صالحین کی وضاحت سے معارض ہے تو وہ بھی کرامت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے کرامت تب ہو سکتی ہے جب کوئی شخص بالکل صحیح العقیدہ ہو, کتاب و سنت کے مطابق اس کی زندگی ہو, نیک اور پرہیزگار ہو, اور اس کی جانب سے اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ
کرامت. اسی طریقے سے کرامت کا جو صدور ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. یہ کثرت سے جو کرامتوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ خود جھوٹ ہونے کی دلیل ہے. معجزات اتنے زیادہ نہیں ہیں جب انبیاء کے، ان سے زیادہ تو یہ بزرگوں کے کرامتیں، ان کے کرامات بیان کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں سامنے رکھنی ضروری ہیں. کرامت کے نام پر اس طریقے سے جھوٹے، من گھڑت، بے بنیاد اور قرآن و سنت سے ٹکرانے والے اور شرک اور بدعت پر مشتمل قصے، کہانیاں گھڑنے کی جو لوگ جرات کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ مزید بڑھے گا تو ہم مزید باتیں انشاءاللہ ضرور لا کے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ دکھائے اور صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہے کہانی شریف سے متعلق ہے، اور جیسے شیخ نے بتایا نا کہ کرامات اتنی ہوتی ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا. تو اصل میں ان کے بزرگ کرامت دکھا دیتے نہیں ہیں بلکہ کرامت کھیل رہے ہوتے ہیں. اور باقاعدہ اسی طرح کا منظر کتابوں میں، اسی طرح کے منظر بیانات میں ہوتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک کرامت دکھائی تو دوسرا اس سے بڑی والی دکھاتا ہے، یا ایک کی کرامت بیان کی گئی تو دوسرے کی اس سے بڑھ کر کے بیان کی جاتی ہے. تو یہ حد درجے گمراہی ہے اور بیوقوفی ہے جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے. ہاں مطلب ایسا ضروری نہیں ہے کہ شرعی کسی حکم کو عقل تسلیم کرے، لیکن یہ تو بالکل ہی حد سے زیادہ جو ہے بڑھ جانے والی چیز ہے. البتہ ماشاءاللہ یہ اسٹریم جو ہماری سجی ہے کہانی شریف کے نام سے، یہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور اسی طرح کی عجیب و غریب واقعات، عجیب و غریب کرامات کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں تبصرے ہوتے رہیں گے. یاد رکھیے اصل میں شریعت میں نا اتنی باتیں ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے لوگ اس طرح کے قصے، کہانیاں من گھڑت بیان کرتے ہیں. اصل میں تھوڑا سا لوگوں کی بھی جو عوام ہوتی ہے ان کی بھی دلچسپی انہی چیزوں میں زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے کرامات کو، اس طرح کے کرامات کھیلنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ زیادہ ہوتے ہیں. لہذا یہ جو ہے مقررین بھی جو ہوتے ہیں، خطیب بھی جو ہوتے ہیں، وہ اس کو اسی طرح اور اسی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا واعظین کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخون لے اور اس طرح کے من گھڑت کہانیوں اور واقعات سے بچیں. آپ دیکھیں گے ایسے عجیب و غریب چیزیں آپ کو ملے گی نا کہ جس کا تصور بھی انسانی ذہن میں نہیں ہوگا، جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور آپ ابھی یہی دیکھیے نا، یہ ویڈیو کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ویڈیو تھا یہ، کتنی برائیوں سے بھرا ہوا ویڈیو تھا. لہذا اس طرح کے ویڈیوز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ہے صحیح کتاب و سنت کی جو باتیں ہیں، عمل کرنے والی جو باتیں ہیں، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. بھائی آپ سیکھیے نا، دینی علم سیکھیے، آپ کتاب و سنت کا علم سیکھیے، آپ متون سیکھیے، آپ متون پڑھیے، آپ احادیث کی تشریح آپ دیکھیے، قرآن کی تفسیر آپ دیکھیے. یہ سب فالتو چیزیں، بیان کرنا ہے آپ واقعات بیان کیجیے، صحابہ اکرام کے واقعات بیان کیجیے جو سچے واقعات ہیں. کیا کم واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں؟ کیا کم واقعات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں؟ کیا کم واقعات ہے جو اسلاف گزرے ہیں جن کے سچے واقعات منقول ہے؟ کیا وہ کم ہے؟ آپ ان کو بیان کیجیے، ان کا تذکرہ کیجیے اگر کسی موضوع کے تحت آپ کو کرنا ہے تو. لیکن یہ سب جھوٹے اور جو ہے بے دلیل جو ہے بیانات کر کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا، ان کے دین کو خراب کرنا، اور جو ہے اس طرح کی چیزیں پیدا کرنا، ان کے اندر تشویش پیدا کرنا، یہ بڑی بری چیز ہے. اور یہ بات جو شیخ ارشد صاحب نے کہی یہ بہت اہم ہے کہ بھائی اگر ہم واقعات سنانے کے خلاف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وقصص القصص کہ لوگوں کو قصے اور واقعات سنائیے، اس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے. تو واقعات سنانا، ثابت شدہ واقعات سنانا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بہت بڑی نصیحت کا ذریعہ ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات سنائے ہیں. تو واقعات سنانا تو لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے. ہم اس کے خلاف نہیں کہ لوگوں کو واقعات نہ سنائے جائیں، لیکن بھائی واقعات، پہلی بات تو یہ کہ جو سنائے جائے وہ مستند ہو، معتبر ہو، سندوں کے ساتھ ثابت ہو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو واقعات سنائے جا رہے ہیں، پہلا جو واقعہ سنا رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی واقعہ سنا رہا ہے اس کی استنادی حیثیت کو خود بھی چیک کرے، اور بلکہ خطیب کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب واقعہ سنائے تو اس کی سند کے ساتھ اس کو بیان کرے.
تاکہ یہ بات رہے کہ بھائی جس چیز سے آپ واقع سنا رہے ہیں، ایک آپ استدلال کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں نا واقعے کی بنیاد پر، تو آپ کا جو موقف ہے وہ اس کی بنیاد اس واقعے پر ہے، تو اگر وہ دیوار جو ہے واقعے کی وہی کمزور ہوگی تو آپ کا موقف کیسے ٹک پائے گا؟ تو سب سے پہلے استناد کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعات ہی سنا ہے نا عوام کو، تو کیا قرآن کے واقعات کافی نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صحابہ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہیں؟ اسلاف کے جو مستند واقعات معتبر کتابوں میں لکھے وہ کافی نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ کہ ایک طبقہ جو ہے نا وہ قرآن کے واقعات اتنے نہیں سناتا، انبیاء کے واقعات نہیں سناتا، وہ صحابہ کے واقعات نہیں سناتا جو ایمان کو بڑھانے والے، اور وہ صرف اور صرف من گھڑت واقعات سناتا ہے. اچھا، یہ من گھڑت واقعات بھی صرف ایک ہی پہلو سے سنائے جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھانا. ابھی میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب ہے جن کا بھی شعبان بھائی نے یہ ویڈیو شیئر کیا تھا، وہ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے غوث اعظم سے، یعنی شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے، غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ مریدوں کو جنت میں ڈالے گا. اس طرح کا کوئی جو ہے نا دعویٰ تھا. تو بھائی یہ تو اس طرح کا دعویٰ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا، صحابہ سے نہیں کیا. آپ صحابہ کیا دیکھیں گے کہ صحابہ جو ہے وہ ڈرے رہتے تھے کہ پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اس طرح کے واقعات سنا کر کے ذہن کیا بنایا جاتا ہے؟ ذہن یہ بنایا جاتا ہے نا کہ آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، فلاں پیر کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو گئے ہیں، فلاں کے آپ مرید بن گئے ہیں، اب وہ تم کو جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے عملی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ بد عملی آپ کو اگر دیکھنے ملے گی نا تو اسی طبقے میں دیکھنے ملے گی. یہ نہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، نہ روزوں کے پابند ہوتے ہیں، سود خوری ان کے ہاں بہت عام ہے، مختلف طرح کے منکرات کے شکار ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جلسے جلوس میں ان سے نعرے لگوا لیجئے، ان سے نعتیں پڑھوا لیجئے، قوالیاں گوا لیجئے. یہ دین میں صرف وہی چیز کو لے کر کے چلتے ہیں نا جس سے ان کی شہوات کی تکمیل ہو. نعتیں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جلسے جلوس میں نعرے لگانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور لڈو پیڑے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ ساری چیز جس کو انہوں نے دین بنا کر کے رکھا ہے نا، وہ دین صرف وہ ہے جو ان کی لذات کی تکمیل کرتا ہے، ان کی شہوات کی تکمیل کرتا ہے. وہ چیزیں، وہ عبادتیں جو انسان کے نفس پہ بھاری ہوتی ہے نا، اس میں آپ ان کو سب سے پیچھے دیکھیں گے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ولیوں کے کرامات اور پیری مریدی کی قصے سنا کر کے یہ ذہنوں میں بات بڑھا دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے کہ بھائی فلاں پیر کے تم مرید ہو گئے ہو، فلاں صاحب کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی ہے، اب تم عمل کرو یا نہ کرو، دین پہ ثابت قدمی دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، بس تمہارا پیر تم کو جہنم سے بچا لے گا. تو یہ ایک رویہ جو ہے نا وہ بڑا خطرناک رویہ ہے جو ان واقعات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ اس سلسلے سے جڑ جاؤ. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی عام طور پہ کرامات بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس قادری سلسلے سے جڑ جائیں اور اس سلسلے کے کسی آدمی کو اپنا پیر بنا لیں، یا الگ الگ لوگوں کے کرامات. خواجہ معین الدین چشتی کے کرامات بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی آپ ان کے سلسلے سے جڑ جائیں. تو یہ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ دین کا داعی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا. پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ داعیوں، انہوں نے مقصد یہ بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے بجائے ان پیروں سے اور ان فقیروں سے لوگوں کو جوڑا جائے. اچھا، یہ بڑی وجہ جو ہے یہ ہوتی ہے اس طرح کے کرامتوں کو بیان کرنے کی کہ مزاروں سے جوڑنا مقصود ہوتا ہے کہ جب کسی پیر کی کرامت خوب زیادہ بیان ہوگی اور جب لوگوں کی عقیدت ان کے تئیں بیدار ہو جائے گی تو پھر اس کے مزار سے وہ جڑیں گے. اسی لیے جب بھی مزاروں پہ عرس لگتا ہے تو جب صاحب مزار کے بارے میں بیان ہوتا ہے تو کثرت سے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کرامات بیان کی جائیں. آپ دیکھیں گے، سنیں گے، ایک جائزہ لیجئے تو یہ بات کثرت سے ملے گی کہ عرس میں صاحب مزار کی کرامتوں کو کسی نہ کسی طرح سے جوڑ جاڑ کر کے لا کر کے بیان کیا جاتا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے مزار سے جڑیں، اس استھان سے جڑیں، تاکہ جب وہ جڑیں گے اس مزار سے تو وہاں جلوہ برپا ہوگا. اور جب وہاں جلوہ برپا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو سسٹم ہے آمدنی کا اور ذرائع آمدنی کا وہ وہاں تیار ہوگا. تو اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے جو یہ حضرات جو ہے یہ چیز کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بدعملی اور بے عملی، یعنی ان کو بیان کر کے، جیسے کہ سرفراز بھائی نے بھی تھوڑا اشارہ کیا اس جانب، کہ جب یہ واقعات کو بیان کرتے ہیں بزرگوں کے اس انداز میں جیسا کہ بیان ہوتا ہے ان کے یہاں، تو اس سے ان کو تسلی ہو جاتی ہے اپنی بدعملی اور بے عملی کے لیے.
کہ بھی ہم عمل تو نہیں کرتے یا ہمارا عمل تو برا ہے لیکن الحمدللہ ہماری عقیدت بڑی پختہ ہے, ہم بڑے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں, یہ ذہن بنتا ہے اور یہ ذہن بنا کر کے پھر کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کئی لوگوں کی تقریروں میں میں نے بارہا یہ بات سنی کہ نماز اور روزے کو بڑی حقارت سے بیان کرتے ہیں, نماز کو, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو بہت حقارت سے بیان کرتے ہیں, بلکہ وہ خارجیوں کی روایت سے, مطلب خارجیوں سے جوڑتے ہیں کہ دیکھیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا, وہ نماز جو ہے ایسی پڑھیں گے اور روزہ ایسا رکھیں گے, صدقہ ایسا کریں گے, وہاں سے لے جا کے جوڑتے ہیں. حالانکہ وہ ایک خاص تناظر میں ہے, خارجیوں کی خاص صفات ہیں, ان کے مخصوص عقائد ہیں, مخصوص صفات ہیں, وہ مخصوص لوگ ہیں, لیکن اپنی بدعملی اور بے عملی کو جواز بخشنے کے لیے یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی بھی توہین کرتے ہیں اور اس کو بہت ہلکے انداز میں بیان کرتے ہیں. تو یہ میں نے جو خاص بات جو عرض کرنی مقصود تھی وہ یہ کہ کرامتوں کو کثرت سے, جھوٹی کرامتوں کو, کہانیوں کو بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے انہیں مزاروں سے جوڑنا, لوگوں کو ان کے مزاروں سے جوڑنا تاکہ آمدنی کا ذریعہ بنے رہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.